सूरतुल बुरूज है, आयत नंबर 12। बात हो रही थी आयत नंबर 11 में कि जो लोग ईमान लाए और अमाल सालिहा करते रहे उनके लिए जन्नत है, और यही जन्नत में चले जाना और ये ईमान और अमाल सालिहा करना असल में यही बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर उसके बाद अल्लाह इंसानों को डर भी सुना रहे हैं अल्लाह अपनी जात का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को पकड़ लेते हैं, पहले तो ढील देते हैं, लेकिन जब पकड़ लेते हैं फिर उसकी पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक बत्शा पकड़, रब्बे का तेरे रब की, लशदीद सख्त है, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु बेशक वो, हुवा युबदिउ पहली मर्तबा पैदा करता है, वो युईद और वो दोबारा भी लौटाएगा। उसी अल्लाह की जात है जिसने पहली दफा पैदा किया और वो दोबारा भी इंसान को लौटाएगा। वहुवल गफूर वो बख्शने वाला है, अल वदूद और मोहब्बत करने वाला। जुल अर्श अर्श का मालिक है, अल मजीद बड़ी शान वाला, अर्श का मालिक है बड़ी शान वाला। फ़अआलुन करने वाला है, लिमा युरीद जो चाहता है वो कर देता है। हल अता का क्या आपको पहुंची है, हदीसुल जुनूद बात उन लश्करों की, कौन से लश्कर, फिरऔन व समूद और समूद। बलिल लज़ीना कफरू बल्कि वो लोग जो काफिर हैं, फी तकज़ीब वो झुठलाने में लगे हुए हैं, वल्लाहु और अल्लाह मिन वराइहिम इनके हर तरफ से, मुहीत इनको घेरे हुए है, और अल्लाह इनको हर तरफ से घेरे हुए है। बल हुआ बल्कि ये कुरान मजीद कुरान है बड़ी शान वाला, फी लौह महफूज लोहे महफूज में लिखा हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत बयान कर रहे हैं। वही अल्लाह जिसने आसमान को ऐसी शान बख्शी, जिसने क़यामत के दिन को बनाया, जिसने ईमान वालों को मरकर भी फतह नसीब फरमाई और काफिरों को अपने माल असबाब समेत हलाक किया। अल्लाह फरमाते हैं उस रब की पकड़ बहुत ही शदीद है। वो पहले इंसान को ढील देता रहता है, और ढील की मिसाल कैसे दी, फिरऔन ने खुदाई का दावा किया, एकदम नहीं पकड़ा, ढील दी यहाँ तक के मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बन गए। फिर उनसे कहा कि मूसा जाओ फिरऔन के पास, उसने सरकशी की है, लेकिन यूं नहीं कहा कि जाओ जाते उसको गिरबान से पकड़ लो, कहा तुम और तुम्हारा भाई जाओ, लेकिन उससे नरमी से बात करना। ये है उस रब की शान। लेकिन उसके बाद भी जब नहीं माना तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद पकड़ उसकी बड़ी शदीद है। जब गश्त करने पर आया तो मकानात, महल्लात, बागात अपनी जगह कायम रहे, कौम सारी खुद ब खुद जाके दरिया में डूब गई। तो वही जात है जिसने इंसान जब कुछ नहीं था उसको बना दिया, जब वो मर जाएगा वो दोबारा उसको लौटाने पर भी कादिर है। वो जिसे चाहे अल गफूर बख्शने वाले मामले फरमा दे, वो जिससे चाहे अल वदूद मोहब्बत के मामले फरमा दे, और फरमाया कि ये उसका बख्श देना या उसका मोहब्बत करना ये कोई उसकी कमजोरी की अलामत नहीं है। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं, हम किसी को दो वजह से माफ कर देते हैं, या तो हम किसी इंसान से अपने लिए कुछ चाहते हैं कि आज अगर मैंने उसके साथ एहसान का सलूक किया तो कल वो मेरे साथ एहसान का सलूक करेगा, आज अगर मैंने किसी के साथ सख्ती की तो कल ये बंदा मुझसे अपना बदला लेगा। और हम पीछे पड़ चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने जब इन बस्तियों को हलाक कर दिया था तो वला यखाफु उक़बाहा, मैं किसी के बदला लेने से डरता नहीं हूँ। तो यहाँ भी अल्लाह वही मजमून बता रहे हैं इंसान को कि वो बख्शने वाला है, और उसकी ये जो बख्शिश है ये कमजोरी की अलामत नहीं कि आज मैं किसी को माफ कर दूं ताकि कल वो इंसान मेरे काम आए, नहीं। अल वदूद, और ये मोहब्बत करने वाली जात है अल्लाह की, और इस मोहब्बत के अंदर भी कमजोरी नहीं है कि वो किसी की मोहब्बत में इतना आजिज हो जाए कि किसी को माफ कर दे। उसकी शान तो ये कि वो अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला, अल मजीद, वो तो इतनी बड़ी शान वाला है कि वो अर्श का मालिक है। तो ये उसका किसी से
محبت کرنا یا کسی کو بخش دینا یہ اس کے لطف و کرم کے کمالات ہیں، نہ کہ اس کے کمزوری اور عاجزی کے۔ اور ایک بہت بڑی شان، یہ قرآن کی اتنی پیاری آیت ہے، اتنی پیاری آیت کہ خود قرآن میں اتنے پیارے مضمون کی، ہر آیت کا مضمون اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے اور اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے کہ ایک آیت کو آپ دوسرے کے جیسے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ آیت بھی ہے کہ اتنے خوبصورت مضمون کی، اس کے برابر کی کوئی، اس سے بہترین مضمون کی ہر آیت اس سے ہے، اتنے خوبصورت مفہوم والی یہ حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ایک شان ہے بے نیازی والی، ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اتنی بے نیازی والی یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو کسی کے بدلہ لینے کا ڈر نہیں، وہ کسی سے درجے میں کم نہیں، وہ کسی سے دبتا نہیں، وہ کسی کے رزق پہ پلنے والا نہیں، وہ کسی کی مخلوق نہیں، وہ خالق ہے۔ اور اسی کی صفت ہے فعال لما یرید، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کی صفت ہے، ایسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، ساری دنیا مل کر اپنے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ ہم کبھی کبھی زبانی بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے بھی ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی، میں وہی کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں، لیکن خود انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ 99% یہ بات غلط ہی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو ہوتا کبھی بھی ویسا نہیں، اللہ اس چیز کو اتنا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ واقعی یہ آیت اس مفہوم میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو رہی ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کنویں میں پڑے ہوئے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دے، کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ جس کو لوگ اپنی طرف سے بالکل مٹا دیں اس کو بادشاہ بنا دیا جائے، کوئی نہیں ایسا کر سکتا۔ وہ آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دے اور رسیاں جل جائیں، ان کا بال تک نہ جلے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو رکھیں اور ایسے رکھیں کہ زندہ اور زندہ سلامت نکل بھی آئیں، تو یہ کون ہے؟ یہ ایک اللہ کی ذات، وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے لیے کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، اس دعوے میں کامل اور مکمل ذات ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اس کے کچھ نقشے تو تم نے دیکھ رکھے اور وہ خبریں تم تک بار بار پہنچی۔ کیا حدیث الجنود، ان لشکروں کے واقعات آئے تم تک؟ کون سے لشکر؟ فرعون، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، مضبوط، اپنی مضبوطی کے لیے مشہور، جس کی بڑی بڑی شاخیں گزری، جن کی طاقتوں سے لوگ ڈر جانے والے، جن کے زور اور دبدبے کے آگے لوگ عاجز، جس کو سجدہ کرنے پر لوگ مجبور، وہ فرعون۔ ایسے سمود والے کہ جو وادیوں میں پہاڑوں کو تراش تراش کا گھر بناتے، اور پہاڑوں کو تراشنے کے لیے پہاڑوں جیسے ہی حوصلے چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسی مضبوط قومیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان کے واقعات آئے تم تک کہ کیسے جب انہوں نے اللہ کی نہ مانی تو کیسے ہلکے پھلکے تنکوں کی طرح بکھر گئے، وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اسی نیل کو جاری کیا، اسی میں غرق ہو گیا۔ وہ سمود والے، انہی پہاڑوں کو تراشا، انہی پہاڑوں کو ان کے لیے ان کے قبروں جیسا بنا دیا۔ تو فرمائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کافر لوگ ان تمام باتوں کو سن کر بھی ایسا نہیں کرتے کہ ڈر جاتے اور قرآن کریم کو سچا مانتے، بلکہ نہیں، اس کے باوجود بھی بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ ان باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کرتے۔ اس آیت میں مومنین کو تسلی ہے اور کافروں کے لیے ان کے جو ہے وہ ان کی ڈھٹائی کو ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مکہ کے جو کافر ہیں یا مدینہ میں رہنے والے لوگ، یہ سارے یہ اگر تکلیفیں دے رہے ہیں تو ان کی تکلیفیں، ان کی ہٹ درمیاں ان لوگوں کی بنسبت کچھ بھی نہیں ہے جنہیں اللہ غرق کر چکے۔ تو لہٰذا مومنین تسلی رکھیں
یہ کافر یا مشرک مومنین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور کافروں کو کہا کہ تمہیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. وہ جن کی ٹکر کے لوگ اس دنیا میں گزرے نہیں اور تم تو ان کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں پہنچتے ہو. ان کے قدموں کے نشانوں تک تم لوگ نہیں پہنچ سکتے. جب انہیں اللہ نے غرق کر دیا تو تمہیں باز آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، تم اسے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہو. تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرف سے گھیر کے رکھے ہوئے. احاطہ کہتے ہیں نا ہم دیوار کو، اور دیوار یا چار دیواری کو. جیسے ہم کوئی باغ بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے باغ کا احاطہ بنایا ہوا ہے، یا گھر کا احاطہ، چار دیواری ہر طرف سے جب کسی چیز کو گھیر لیا جائے. تو یہاں پہ اللہ نے محیط کا لفظ فرمایا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے آگے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یا تمہارے پیچھے ہوں، نہیں، فرمایا ہر طرف سے اس نے تمہیں گھیرا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے بھاگو گے اور اللہ سے فرار ہو سکو گے. جہاں بھی جاؤ گے زمین اللہ کی ہے، زمین سے اڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اگر چلے بھی جاؤ آسمان اللہ کا ہے، فضائیں اللہ کی، خلا اللہ کے، یہ سارے پانی کے اندر چلے جاؤ سمندر اللہ کے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. اللہ نے ہر طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ اگر تم تکذیب کر بھی دو گے اس قرآن کی شان میں کمی آنے والی نہیں. جیسے وہ رب عرش کا مالک بڑی شان والا، اسی طرح یہ قرآن بھی بڑی شان والا. اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی المجید کا لفظ استعمال کیا اور قرآن کے لیے بھی المجید کا لفظ استعمال کیا، اور فرمایا کہ اس کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کی باقی کتابوں کی طرح جو آسمان سے آئی تھی تم اس میں رد و بدل کر دو گے، اس کو مٹا دو گے. اس کا زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ فی لوح محفوظ یہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو وہاں سے کوئی تبدیلی کا احتمال نہیں ہے کہ وہاں سے تبدیل ہوگا تو نیچے تبدیل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاس اللہ کی حفاظت میں ہے، اور اسی حفاظت کے ساتھ یہ صاحب وحی کے پاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور آپ کے سینہ مبارک پر اس کو نازل کیا گیا ہے. لہذا فی لوح محفوظ آخر لفظ میں ایک بہت ہی باریک اشارہ ہے، اور یہ کہیں تفسیر کی کتابوں میں یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایسے قرآن کریم پڑھتے ہوئے انسان کے ذہن میں، انسان کے تخیل میں، جب کبھی انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے تو بہت سے جواب انسان کو سمجھ آتے ہیں، بہت سے سوال حل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک باریک سا نقطہ ہے. فرمائے کہ فی لوح محفوظ، یہ قرآن بہت محفوظ ہے. تو جب یہ قرآن محفوظ ہے مطلب یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائیں وہ لوگ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ کہ اللہ کی حفاظت میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم فرشتے بن گئے ہیں، ہمیں گرم ہوا بھی نہیں لگ سکتی، ہمیں ٹھنڈی ہوا بھی نہیں لگ سکتی، ہمارے ساتھ کوئی برا بھی نہیں کر سکتا. جہاں کہیں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ کام کرنے والے لوگ اللہ کو پسند آ گئے، یا یہ کام کرنے والے لوگوں کی اللہ نے حفاظت فرما دی، جیسے یہاں پہ کہا، یہ بات میں نے کہی کہ جب کوئی یہ کلام پاک محفوظ ہے تو اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. اس حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی بیمار نہیں ہوں گے، انہیں تکلیفیں نہیں آئیں گی، انہیں پریشانیاں نہیں. اس حفاظت کا مطلب یہ ہے اللہ ان کے عقیدوں کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ مرتے وقت ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ قبروں میں ان کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ آخرت میں ان کی حفاظت فرمائیں گے، جہنم سے، پل صراط سے، ان چیزوں سے. یہ جو تکلیفات دنیا کے اندر آتی ہیں یہ انسانیت کا تقاضا ہے، انسان کے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ اسے تکلیف آتی ہے. اور جس انسان پر کوئی تکلیف نہیں آتی اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں تکلیفیں آتی ہیں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشیوں میں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے والے اللہ کی حفاظت میں، تو اب ساری زندگی انہیں بخار نہیں ہوگا، انہیں تکلیف نہیں آئے گی، انہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھا، اور آپ کی مبارک احادیث اس بات کی گواہ ہیں کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی وہ انسان تکلیفوں اور آزمائشوں میں رہتا ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب وہ انسان دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ چاہے کچھ بھی کرتا پھرے لیکن اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ مطلب نہیں ہوتا. اللہ کی حفاظت میں آنے کا مطلب
کہ شیطان سے اس کی حفاظت اس طور پر رہے گی کہ اس کا عقیدہ نہیں بگڑے گا، اسے آخری وقت میں کلمے سے نہیں بھٹکا سکے گا. تو یہ مطلب ہوتے ہیں اللہ کی حفاظت کے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے کلمے کی، ہمارے یقین کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے اپنے حفظ و امن میں رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.